अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो सुबह सुबह का टाइम है, जैसे मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वैसे ही सुबह मैं उठ गई हूँ, नमाज़ वगैरह अदा की है। उसके बाद ये जो मेरा स्मार्ट टू सा किचन है, ये रात का मैंने नीट एंड क्लीन नहीं किया हुआ था, यानी काफ़ी गंद बिखरा हुआ था। तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने इधर से पहले सोचा कि मैं चीज़ें जो है ना वो कवर कर लूँ सारी, और चीज़ें संभाल लूँ ताकि मुझे बच्चों का लंच बनाने में ना इजी हो जाए। तो आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगी हूँ। जो मदर्स हैं ना, वो मेरा व्लॉग जो है वो एंड तक देखिएगा। बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बात इम्पॉर्टेंट होने की वजह से व्लॉग भी थोड़ा जो है वो लेंथी हो गया है, लेकिन ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। शायद इस टॉपिक पे पहले बहुत से लोगों ने बोला होगा, लेकिन मैं आपसे एक रियलिटी बिल्कुल शेयर करने लगी हूँ। कुछ भी इसमें जो है ना झूठ नहीं है। थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी मैं आपसे जो बात है वो करती हूँ। साथ साथ आप मेरी रूटीन देखिए कि मैं कैसे हर चीज़ को मैनेज कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। और उसके बाद मैं जो है बच्चों का ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी, चाय बनाऊँगी, तो इस तरह करके। लेकिन मैंने सोचा कि साथ साथ ये जो है बात है ना करनी, ये बहुत ज़रूरी है। ये हो जाए, मुझे एक मेरी दोस्त ने कॉल की, हमारी बात होती रहती है, लेकिन उसकी कॉल आई तो वो बहुत परेशान थी। मैंने कहा क्या हुआ है? वो कहती है कि मेरा ना कोई रिलेटिव भी करीब नहीं है, मेरे आउट ऑफ कंट्री रिलेटिव्स रहते हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों? वैसे वो बड़ी कॉन्फिडेंट है और बड़ी, मैंने जब भी उसकी, मैं हालांकि उसकी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती, लेकिन वो जब भी मेरे से बात करती है वो बहुत कॉन्फिडेंट में होती है। तो मैंने उससे ना मुश्किल, मैंने कहा तुम क्या बात है, क्या बात है? तो वो आगे से ना रोने लग गई। तो मैंने कहा प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो, मैं को तुम्हारी हेल्प कर सकूं। उसने बताया कि मेरी बच्चियां जो है ना वो अब टीनेज में है, और मेरी बच्ची ना हर टाइम रोती थी, और नहीं होता था उसमें, अपने आप को उसने अंदर में बंद कर लिया, ना बाहर निकलती थी और ना कोई बात करती थी। तो मैं बहुत परेशान थी। तो फिर मैंने अपनी बेटी को बड़ी ज़बरदस्ती पूछा, डांटा, मारा। मैंने कहा तुम बताओ, तुमने अपने आप को अंदर क्यों बंद किया हुआ है? तुम क्यों नहीं किसी के सामने आती? तो बड़ी मुश्किल से, यानी बेटी को ये कहा कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मेरे साथ शेयर करो बेटा। जो चीज़ माँ के साथ शेयर की जाती है वो और नहीं कहीं शेयर की जाती ना। तो फिर उस जो बेटी है उसने बताया कि मुझे अपनी फैमिली का ये फ़लाँ शख्स जो है वो बैड टच करता है। उसकी ये बात सुन के ना मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हम बेटियां तो हमारी हैं, और ये इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम माँओं को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की जो है वो ज़रूरत है। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम किधर थी जब ये? उसने कहा मैं भी घर में ही होती हूँ, मैं घर में ही होती हूँ, और मेरी मौजूदगी में ये सब कुछ होता रहा। और फिर वो बच्ची रोई और उसने सारा बताया कि ये बड़े अरसे से ऐसे चल रहा है। और अब तो लास्ट बच्ची को अब ये इशू था कि सारा कुछ होने के बाद, उसे टच करने के बाद, उसे यूज़ करने के बाद, बच्ची को सिंपल से उसने कह दिया कि खबरदार अपना मुंह बंद रखना, मैं तुम्हें यूज़ कर रहा था, मैंने मज़ा लेना था, वो मैं ले रहा हूँ। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं बहुत बुरी कार्रवाई करूँगा। और उस वजह से बच्ची डरी हुई थी, सहमी हुई थी। वो कोई बात नहीं करती थी कि पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा और कौन सी क़यामत आएगी, और मेरा माँ बाप जो हैं वो मुझे शायद जान से मार देंगे, और रिलेटिव्स भी जो हैं वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्ची के दिमाग में चल रही थी, जिसकी वजह से बच्ची ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया हुआ था। फिर भी मैं कहती हूँ कि उस बच्ची की बहुत हिम्मत है, उस बच्ची ने बहुत अपने साथ अच्छा किया। बुरा तो उसके साथ हो गया, लेकिन उसने अगला स्टेप बहुत अच्छा लिया, जो उसने अपनी माँ को मजबूरी में रोते हुए
یا جب اسے سمجھ آئی ہے کہ مجھے تو اگلا یوز کر رہا ہے اور میں یوز ہو رہی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کنڈیشن بہت بری ہوتی ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ صرف اگلا آپ کو نا یوز کر رہے. بیڈ ٹچ تو تھا ہی، وہ ٹینشن میں تو پہلے ہی تھی، لیکن اسے اتنا کیا ہوا تھا دماغی طور پہ جو ہے نا وہ پریشان کیا ہوا تھا کہ میں بہت برا پیش آؤں گا اگر تم نے بتایا، میں یہ کر دوں گا، میں ماں باپ کو بتاؤں گا، یا میں خود بری ہو جاؤں گا اور تمہیں میں گناہ گار کر دوں گا. تو یہ واقعی بہت جو بچی ہے اس کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس تھی بات. تو پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تمہاری باقی بچیاں کہاں ہوتی ہیں؟ یعنی جب یہ سارا سین، اس نے کہا وہ بتا رہی ہے کہ سب کچھ پاس ہی ہوتا تھا اور بس ایسے گزرتے گزرتے کوئی بات ہو جاتی تھی اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو چھوڑ دیتا تھا کہ اگر بتایا نا کسی کو تو بہت برا پیش آؤں گا. بڑی مجھے تکلیف ہوئی. پھر میں نے اسے بھی اپنے دوست کو کہا، میں نے کہا تم ریلیکس کرو، تمہاری بچی نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے جو اس نے سب کچھ تمہیں بتا دیا. تم ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ گئی ہو، بہت بڑی مصیبت سے بچ گئی، اور نیکسٹ ٹائم تم ان رشتوں سے اور زیادہ جو ہے نا وہ کیئرفل ہو کے چلنا کہ مجھے کیسے اپنے آپ کو یا اپنی بچی کو بچانا ہے. پھر میں نے اسے کہا کہ تم اپنے ہسبینڈ سے بات کرو، اپنے ہسبینڈ کو اکیلے میں بتاؤ کہ یہ سارا معاملہ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ ہمیں ٹھیک کرنی ہے نا. کیونکہ کسی کو پتہ ہونا جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے. ہو جاتی ہیں بعض ٹائم بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ڈر خوف کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا رہا اور وہ پہلے نہیں بول پائی، لیکن جیسے ہی اس نے فیل کیا، محسوس کیا کہ، اور پھر واضح اسے الفاظ بھی سننے کو مل گئے کہ میں تو مزہ لے رہا ہوں، میں تو صرف یوز کرنا تھا، میں نے کر لیا. تو یہی بات نے نا اس بچی کو ٹینشن دی، اور اتنی ٹینشن دی کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل خودکشی کرنے کے لیول پہ نا اپنے اندر بند کر لیا. تو یہ ہم سب مدرس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو سیکشول ایجوکیشن لازمی دیں، بالکل نہ گھبرائیں، بالکل نہ شرمائیں. میں بھی جو ہے نا اپنی بیٹی کو بہت پہلے سے اسے میں ایڈوائز کرتی ہوں، پیریڈز اگر بچیوں کو نہیں نہ ہوئے تو انہیں آپ پہلے بتانا شروع کر دیں. یہ نہ ہو کہ بعد میں کوئی اور بتائے تو وہ ان کا ہیرو بن جائے، کیونکہ جو باتیں بتانے والا ہوتا ہے نا وہ ان کے دماغ میں پھر رہتا ہے اس کا اثر کہ فلاں نے ہمیں یہ بتایا تھا. تو اس سے پہلے کہ کوئی اور انہیں بتائے، اپنی بچیوں کو خود بتائیں. بچی دنیا میں آ گئی ہے، بڑے اس نے ہونے ہیں، پیریڈز اسے ہونے ہیں، سارے مرحلوں سے اس نے گزرنا ہے. یہ اب دیکھ لیں، جیسے اب بہت عام ہے، بہت کامن ہے بیڈ ٹچ یوز، یہ بہت زیادہ جو ہے نا ہمارے عام ہو چکا ہے. ہماری دفعہ نا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا. میری جب شادی ہوئی تھی نا تو مجھے شادی کے دن تک بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ شادی ہو گئی ہے تو اب کیا ہونا ہے. تو آج کل کی بچیوں کو ان موبائلوں نے سب کچھ دکھایا ہوا ہے، سب کچھ بتایا ہوا ہے. تو جب موبائل ہم نے دیے ہوئے ہیں، موبائل سب کچھ دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ایک ریل اچھا چل رہا ہے، ایک ریل بیڈ چل رہا ہے، ایک ریل ہسبینڈ وائف کا ریلیشن کا چل رہا ہے، ایک میں جی گانے چل رہے ہیں، محبتیں چل رہی ہیں، تو پھر بچوں پہ تو اثر پڑے گا. بچے تو اثر لیں گے. اور جو چھوٹی عمر ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے بس تجسس کی کہ یہ فلاں چیز کیا ہے، فلاں کام کیا، تو پھر اس میں بچے جو ہیں نا وہ دھن سے چلے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں نا بجائے یہ کہ کوئی اور بتائے، یا بچہ موبائل سے دیکھ کے غلط کام کر رہا ہے، غلط چیزیں سیکھ رہا ہے، تو آپ خود انہیں بتائیں. نہ کہ بیٹیوں کو بتائیں بلکہ بیٹوں کو بھی بتائیں. مجھے یاد ہے کچھ دن پہلے نا ایسے ہی میرے بیٹے نے مجھے ڈرانے کے لیے نا آ کے پورا اپنا جو ہاتھ ہے نا وہ میری بیک پہ رکھا. اس کا مقصد ڈرانے کا تھا. میں نے اسے پاس بٹھایا، میں نے کہا بیٹا یہ نا بیڈ ٹچ بنتا ہے جو تم نے میری بیک پہ اس طرح ہاتھ لگایا یا ایک دم آ کے پورا ہاتھ اوپر رکھا ہے، یہ بیڈ ٹچ ہے. اور تم نے گھر سے باہر کسی کو ایسے بیڈ ٹچ کیا نا تو 302 کا پرچہ ہو جاتا ہے. میں نے اس طرح اسے ڈرایا اور دھمکایا. تو میں نے کہا یہ تو سیدھا پھر جو ہے نا وہ کیس بن جائے گا تم پہ، یہ بیڈ ٹچ تم نے بالکل نہیں کرنا کسی کو.
اور پھر میں نے اپنی فرینڈ کو کہا کہ اپنی بیٹی کو اعتماد میں لو، اسے کو میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، بلکہ نیکسٹ ٹائم اگر کوئی تمہارے ساتھ کرتا ہے کوئی اور بھی کر سکتا ہے، سب کا ایکسپلین کرو، اپنے بھائی اور اپنے باپ کے علاوہ اسے سب کا ایکسپلین کر کے، جتنے ریلیٹیوز قریب ہیں سب کا ایکسپلین کر کے بتاؤ کہ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، ہر رشتے کا اسے بتاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 ہاتھ دیے ہوئے ہیں بیٹا، نیکسٹ ٹائم کے لیے ایسا ہو اٹھا کے 2 تھپڑ دینے ہیں اور شور مچا دینا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن جب آپ کسی کو نہیں بتاتے اور آپ کہیں ہائیڈ ہو جاتے ہیں اور یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے واقعی کچھ کہنے والی بات نہیں ہوتی کہ کس پہ الزام جائے۔ لیکن پہلے بہتر یہی ہے کہ جو بھی زندگی میں نیکسٹ ٹائم ایسا اگر ہوتا ہے کوئی آپ کو بیڈ ٹچ کرتا ہے، اسے اٹھا کے 2 تھپڑ دو، اس کو بالوں سے پکڑو، چیخو پکار شروع کر دو اور اسی ٹائم سب کچھ جو ہے نا واضح کلیئر کر دو۔ میں نے کہا یہ میں نے اسے میں نے طاقت جو ہے نا دینے کا بولا، میں نے کہا اپنی بیٹی کو طاقت دو، ہمت دو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی طرح سب مدرس کو جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں کو ہمت دینی ہے، طاقت دینی ہے کہ بیٹا یہ والا بیڈ ٹچ ہے، یہ گڈ ٹچ کی تو بات ہی نہ کریں، اس دنیا میں گڈ ٹچ اب کوئی نہیں رہا، ہمارے معاشرے میں گڈ ٹچ والی کوئی بات نہیں رہی۔ اب وہی میں نے پہلے بات کی ہے، موبائلوں نے سب کچھ اتنا خراب کر دیا ہوا ہے، ساری کنڈیشن اتنی خراب ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ 100% اپنے مائنڈ میں بنا کے رکھیں بیڈ ٹچ کا، کوئی بھی کسی ٹائم بھی آپ کو بیڈ ٹچ کر سکتا ہے۔ قیامت کی نشانیاں ہیں اور قیامت بہت جو ہے نا وہ قریب ہے اور یہی قیامت ہے۔ تو وہ ماں کہہ رہی تھی کہ میں یقین کرو میں 2-3 دن میں نماز پڑھنے کھڑی ہوتی تھی، میری ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہوتی تھیں، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا نماز میں کیا پڑھ رہی ہوں، میرے دماغ میں اپنی بیٹی کی اذیت جو ہے نا وہ گھوم رہی ہوتی تھی۔ تو میں بالکل بھی اسٹیبل نہیں ہوں، میں ہر چیز کو کاٹ کاٹ کے رکھ رہی ہوں، میرے سے کوئی نارمل لہجے میں بھی بات کرتا ہے نا تو میں بڑا شاؤٹ کرتی ہوں آگے سے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ میرے اندر اپنی بیٹی کی تکلیف ہے اور مجھے اس کی تکلیف ایسی ہے جیسے میرے ساتھ سب کچھ ہوا ہے۔ باقی مدرس کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ میں نے آپ کو بالکل ایک ریئلٹی بتائی ہے، حقیقت بتائی ہے۔ آج سے اپنی بیٹیوں کے لیے کیئرفل ہو جائیں، اپنی بیٹیوں کو ایک تو اکیلا نہ چھوڑیں، گھر میں گیسٹ آتے ہیں تب بھی انہیں اکیلا نہ چھوڑیں۔ اور وہ بتا رہی تھی کہ یہ جو بیڈ ٹچ کرنے والا بندہ ہے یہ ہمارے گھر گیسٹ آتا تھا، پرماننٹ ہمارے گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ تو جب بھی گیسٹ آتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس رکھیں، گھر سے باہر جانا ہے تو بہتر ہے انہیں ساتھ لے جائیں، گھر کے اندر ہے تو ہر ٹائم ان پہ نظر رکھیں، کہیں جاب پہ ہیں کہیں کچھ ہے تو پھر انہیں بڑی اچھی طرح پراپر گائیڈ کریں۔ ہاں شرم آ جاتی ہے، مدرس کو بھی شرم آ جاتی ہے، لیکن نہیں، اب وہ دور نہیں رہا کہ ہم کہیں کہ نہیں شرم و شرمی میں رہنا ہے، ہائے بچے کیا کہیں گے، ہائے میں کیسے بتاؤں گی، کیسے ایکسپلین کروں گی۔ اب وہ ٹائم ہی نہیں رہا، اب وہ دور ہی نہیں رہے۔ اب ہم کیسے، بلیو می کہ اب ہمیں بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، اگر آپ کی بیٹیاں بھی جوان نہیں نہ ہوئی تو انہیں پیریڈس کے بارے میں بھی اسے بتانا شروع کریں کہ بیٹا میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ایسے چھوٹی عمر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو میری دوست ایک اور بات بتا رہی کہ میری بیٹی کہتی ہے کہ ماما یہ، یعنی اس کی عمر ابھی اتنی چھوٹی ہے کہ وہ پوچھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے۔ تو کہتی ہے میں نے پھر بیٹی کو روتے ہوئے بتایا کہ یہ سب کچھ تو ہونے کے بعد بیبی ہونے والا ہو جاتا ہے اور عزت نہیں رہتی، اور اس سے ہی کہتے ہیں کہ عزت لوٹ جانا۔ تو یہ ساری چیزیں، عزت لوٹ جانا یا اس بیڈ ٹچ کے بعد یا یوز ہونے کے بعد کنسیو ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سبب بن جاتا ہے۔
تو پھر ساتھ ساتھ بچوں کو محبت کے بارے میں بھی لازمی بتائیں کہ یہ محبت کچھ نہیں ہوتی. یہ محبت جو ہے نا وہ یعنی کپلز کو تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا ہوا ہے اور کپلز بنتے ہیں اور سارا کچھ، لیکن نکاح سے پہلے محبت بیٹا کچھ نہیں ہوتی. کوئی محبت نہیں ہوتی اور کوئی ایسا سین نہیں ہوتا. اور کبھی زندگی میں ایسا معاملہ پیش آئے کہ آپ کو کہے کہ میں آپ کے ساتھ محبت کر رہا ہوں، تو بالکل بھی یقین نہ کریں، کیونکہ یہ صرف دنیا میں لوگ آپ کو فرضی ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یوز کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ریئلٹی کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ کو عزت دے گا نا وہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا کام نہیں کرے گا، کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا. کیونکہ اب تو ہمارا جو سوشل میڈیا وہ بھرا پڑا ہے، باپ بیٹیوں کو نہیں چھوڑ رہے، بھائی بہنوں کو نہیں چھوڑ رہے، تو آپ کسی اور سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی محفوظ رہے گی. میں سمجھتی ہوں کہ ایک بیٹی صرف اپنی ماں کے ساتھ ساتھ ہی محفوظ ہے. اور اگر ماں بالفرض گھر پہ نہیں ہوتی، جاب کرنے نکلی ہوئی ہے، کام کرنے نکلی ہوئی ہے، تو اپنی بیٹیوں کو آج سے بہت چھوٹی عمر سے اتنی ٹریننگ دے دیں کہ بیٹیاں جو ہیں وہ یہ ظلم نہ سہیں، یہ ظلم سہ کے اپنی آواز نہ دبا دیں. یہ نہ ہو کہ یہ ظلم سہتی رہیں اور ان کی آواز بند ہو جائے، اور یا انہیں اتنا ٹارچر کیا جائے کہ انہیں بولنے کی پرمیشن نہ ہو اور وہ ڈرتی رہیں کہ شاید میری ماں کو مار دیا جائے گا، شاید میرا باپ مجھے مار دے گا، یا شاید میرا باپ میرے سے کیا کرے گا. ماں باپ اتنے بے رحم نہیں ہوتے. ماں باپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی دل جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، ایک خاص محبت رکھی ہوئی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، کہ اگر ایسا کوئی سین ہوتا ہے جیسے اب میری دوست بتا رہی ہے، تو وہ خود تو ماں لڑکھڑائی نا، اس کی ٹانگیں ڈگمگا رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ میں کچھ دنوں سے بالکل اسٹیبل نہیں، میں کوئی کام نہیں کر پا رہی، مجھے اپنی بیٹی کی تکلیف فیل ہوتی ہے، میں بڑی مشکل سے اپنے ضروری زندگی کے جو کام ہیں وہ کر رہی ہوں. اول جو میں ضروری ڈیلی کے کرتی ہوں میرے وہ ہو ہی نہیں رہے، میں انہیں کر ہی نہیں پا رہی، میں ہر بندے سے لڑتی ہوں. تو تکلیف محسوس کر رہی ہے نا وہ اپنی بیٹی کی. اسی طرح والدین کچھ بھی ہو جائے اپنے بچوں کی تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو اگر گھر سے باہر بات نہیں نکلی تو اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ فوراً سے وہ آپ کو بتائیں. بالکل بھی نہ گھبرائیں، بالکل اپنی بیٹیوں سے اتنی دوستی کر لیں، اتنی دوستی کر لیں کہ انہیں باہر سے دوست بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. دوستی سے بات نکلی کہ آج کل تو گرلز کے ساتھ بھی دوستی کوئی نہیں اچھی. آج کل تو دوست ہی دوست کے پاؤں کاٹ رہی ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایسے انسیڈنٹ ہمارے ہو رہے ہیں. بلکہ آپ لوگ خود سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ دوست کا گھر اجاڑ دیا، یا دوست کو ساتھ لے گی کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے جا رہے ہیں، اور جا کے اپنے بھائی یا اپنے دوست کو آگے پیش کر دیا اور عزت لٹوا دی. کوئی بچیوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ دوستی اور یہ محبت اس زمانے میں بیٹا کچھ نہیں ہے. ہمارے زمانے بڑے اچھے ہوتے تھے، ہمیں بالکل بھی جو ہے نا وہ ایسی باتیں ہی نہیں ہوتی تھیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارا تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ گاؤں سے باہر جو ہے نا وہ یعنی گاؤں کا جہاں پہ اینڈ تھا وہاں پہ ہمارا اسکول بنتا تھا، اور ہم پیدل چلتے ہوئے اسکول تک جاتے تھے، واپس آتے تھے. اور حتیٰ کہ اسکول کے اندر کینٹین وغیرہ نہیں تھی، اور بریک میں بھی وہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے تو گاؤں کے اندر آتے تھے. ادھر آ کے جو شاپس تھیں وہاں سے بریک ٹائم کچھ نہ کچھ لیا جاتا تھا، اور پھر واپس جاتے تھے اسکول. اور پتہ ہوتا تھا اتنے بجے بیل ہو جانی اور اسکول پہنچنا ہے واپس. کوئی ایسا سین ہی نہیں تھا کہ یہ سڑک پہ نکلیں گے تو کوئی پکڑ لے گا، یا باہر اسکول کے باہر سے نکلے تو یہ پکڑ لیں گے. اب تو بچیوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا اسکول سے باہر بھی نہیں نکلنا. ٹھیلوں والے کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ نہ پوچھیں. وہ خالی چیزیں ہی دینے لگ جاتے ہیں کہ چلو تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو چیز لے لو. وہ خود بچے جو ہیں کھنچے چلے جاتے ہیں. یعنی واردات کرنے والوں کے پاس بہت طریقے ہیں کہ کیسے واردات کی جائے. اپنی بچیوں کو یعنی اتنا مشکل سین ہو گیا، میں نے سارا آپ کو بتایا
گھر میں محفوظ نہیں ہے، باہر محفوظ نہیں ہے، اسکول کے گیٹ کے آگے محفوظ نہیں ہے، اسکول کے گیٹ کے اندر بھی ہماری بیٹی محفوظ نہیں ہے۔ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ جو ہے نا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ بچیوں کو بتائیں گھر سے لنچ دیں۔ اب میرا ماشاءاللہ یہ دیکھیں میرا لنچ جو ہے نا بالکل ریڈی ہو گیا، میں نے وائٹ آٹا رکھا ہوا ہے اور اس کی میں روٹی بناتی ہوں، اور بڑا اچھا یہ میں نے چکن، بند گوبھی اور کھیرے کا مسالہ جو ہے نا وہ بنایا ہے۔ چکن کو میں نے دہی میں پکایا ہوا ہوتا ہے، مایونیز اور کیچپ ایڈ کرتی ہوں، اور یہ 3-4-5 چیزیں ایڈ کر کے اس کے اندر لگاتی ہوں، اور وہ بہت مزے کا ایک شاورما والا جو ہے نا وہ ٹیسٹ بنتا ہے۔ اور میں گھر سے بالکل پیسے نہیں دیتی کہ نہ میں پیسے دوں، نہ بچیاں کنٹین تک، جو میری بیٹی یا بیٹا کنٹین تک جائے، نہ بس ان کے پاس اپنا لنچ ہو، اور اتنی کوانٹٹی میں اور اتنا ٹیسٹی لنچ ہو اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ کہ انہیں باہر سے کسی ٹھیلے سے بھی کچھ نہ لینا پڑے۔ بہت ہی زیادہ حالات خراب ہیں۔ پچھلے دنوں میں نا میرا بیٹا جو ہے اس کی کنوینس کا کچھ مسئلہ بنا ہوا تھا، بائک خراب ہو گئی تھی تو اسے نا چل کے آنا پڑتا تھا اسکول سے۔ اب گھر والے یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اس کی بائک ٹھیک کروائیں، بائک ٹھیک کروائیں، تو میں نا شروع سے ہی بائک کے حق میں نہیں تھی، میں بائک سے ڈرتی ہوں، تو میں نے بڑی اسٹرکٹلی نوٹس لیا اس بات کا۔ میں نے کہا نہیں کچھ بھی ہو جائے، بائک نہیں اب اس نے چلانی، رکشہ لگوانا ہے، یہ چل کے اسکول سے نہیں آئے گا۔ تو مجھے جو ہے وہ میرے ہسبینڈ نے بھی کہا، تو اور بھی ایک تو گھر کے بڑے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، جوان جہان ہے چلتا ہوا آئے گا۔ میں نے کہا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے لوگوں کا، بیٹیاں کیا بیٹوں کو بھی تربیت دیں، نہ لڑکیاں لڑکی کو چھوڑ رہی ہے اور نہ لڑکا لڑکے کو چھوڑ رہا ہے۔ بڑی اچھی بات کی تھی ایک دن میرے فادر نے، کہ انہوں نے کہا تھا آج کل لڑکیوں سے بھی زیادہ لڑکوں کی کیئر کرنا ضروری ہو گیا، کہ لڑکوں کو بھی کوئی نہیں چھوڑ رہا۔ اتنے برے حالات آ گئے ہیں، اتنی بری ہوا چل پڑی ہے کہ لڑکوں کو بھی کوئی نہیں چھوڑ رہا، لڑکیوں کو بھی کوئی نہیں چھوڑ رہا۔ میں کہتی ہوں ایک بچوں کو ہم بھیجیں تو کدھر بھیجیں؟ کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، کوئی ہم یہ پوائنٹ یا پلیس ایسی نہیں کہہ سکتے کہ جدھر ہم نے بچوں کو 5 منٹ کے لیے چھوڑا ہے تو ہمارے جو بچے ہیں وہ سیف رہیں یا محفوظ رہیں۔ صرف بچیوں کی نہیں، اپنے بیٹوں کی بھی حفاظت کریں، انہیں بھی بیڈ ٹچ کے بارے میں لازمی بتائیں کہ بیٹا یہ بیڈ ٹچ ہے۔ میرا بیٹا جب نکلنے لگتا تھا نا، جب اس نے پیدل آنا ہوتا تھا، میں باقاعدہ اسے بتاتی تھی، میں نے کہا بیٹا کسی کے ساتھ بائک پہ نہیں چڑھنا، کسی کے ساتھ یہ نہیں کہنا کہ میں 2 منٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تو مجھے ادھر اتار دیجیے گا، بالکل بھی۔ میں نے کہا بائکس والے بھی آگے لے جاتے ہیں، نہیں پتہ چلنے دیتے، آپ کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، حتیٰ کہ جو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے آپ اس کے بھی دل کے اندر نہیں جھانک سکتے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ میں ابھی یہ کچھ دن پہلے پیسوں کی وجہ سے ایک انسیڈنٹ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ دوست نے دوست کو ہی، بیسٹ فرینڈ ہے، ماں کے سامنے وہ لے کے گیا کہ آؤ ذرا چلتے ہیں، باہر چلتے ہیں، اور پھر مار کے اسے پھینک آیا کہیں، اور ماں باپ ڈھونڈ رہے ہیں اور ساتھ مل کے ڈھونڈتا رہا۔ تو بعد میں پکڑ ہو گئی ہے، پکڑا گیا تو پوچھا کہ مار کیوں دیا تم نے اسے؟ تو میں نے اس کے پیسے دینے تھے، وہ مجھے فورس بہت کر رہا تھا کہ میرے پیسے جلدی دو، تو میرے پاس پیسے تھے کوئی نہیں، میں نے اسے پیسے دینے کوئی نہیں تھے، تو میں نے کہا بہتر ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ بھی کوئی اور ہے؟ تو اس نے بالکل نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کوئی اور ہے، حالانکہ اسے چھریوں سے، چاقوں سے اس کا مرڈر کیا گیا، اس کے باڈی پارٹس الگ کیے گئے ہیں، اتنی تکلیف دی گئی ہے، اور ٹوٹل اماؤنٹ جو تھی وہ صرف 60,000 یا 70,000 تھی، اس سے زیادہ کی اماؤنٹ نہیں تھی۔ اس اماؤنٹ کے پیچھے ایک ماں کے لختے جگر کو بڑے آرام سے دل دکھے بغیر چاقوں سے، چھریوں سے کاٹ دیا گیا ہے، اور اس کی لاش کو آؤٹ سٹی سے باہر کہیں دور جگہ پہ پھینک دیا، اور اس کی لاش ملی پھر تب ہے کہ جب راہ گزرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ فلاں جگہ پہ کتے کیوں جمع ہیں، تو وہ جہاں پہ کتے اکٹھے ہوئے تھے تب اس کی لاش کا جو ہے نا وہ پتہ چلا کہ اس جگہ پہ لاش پھینکی گئی ہے۔ تو
تو کتنی اذیت سے اسے مارا ہوگا۔ تو یہ دوستی کے حالات ہیں کہ دوست کے ساتھ محفوظ نہیں ہے، بچے ہمارے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں۔ تو میری یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے نا تو میری ریکویسٹ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ یہ میری بات ہر مدر تک پہنچے، ہر ماں جو ہے وہ اس بات کو سمجھ سکے جو میں بول رہی ہوں۔ اور ماؤں کے لیے کہ آپ نے نہیں ڈرنا، آپ نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی پھولوں جیسی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، کیونکہ بیٹے بھی کسی سے کم نہیں ہوتے، بہت ارلی ایج میں بیڈ ٹچ کے بارے میں انہیں بتائیں، بہت ہی ارلی ایج میں انہیں بیڈ ٹچ کے بارے میں بتا دیں، تاکہ وہ یہ سزا جو ہے نا کسی کو نہ ملے، کسی ماں کو نہ ملے، کسی ماں کو اپنے بچے کی یہ تکلیف نہ فیل کرنی پڑے، محسوس نہ کرنی پڑے۔ تو پھر میری دوبارہ اپنی دوست سے بات ہوئی کہ میں نے کہا تم نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی؟ وہ کہتی ہے مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے بات کرنے کی، میں لڑکھڑائی ہوئی ہوں کہ جیسے میں کوئی بہت سخت پیشنٹ ہوں اور پتہ نہیں کب سے میں بیمار ہوں، میں چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہوں، تو مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے بات کرنے کی۔ میں اپنی بچی سے جو ہے وہ نہیں آنکھیں ملا پا رہی، اور مجھے جیسے جیسے میں اسے دیکھتی ہوں تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری بات پہ عمل ضرور کریے گا، اور میری ویڈیو اچھی لگے تو شیئر لازمی کیجیے گا۔